बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए वीकली होरोस्कोप की वीडियो लेके आई हूँ और उसमें मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने के लिए जा रही हूँ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये कि इस हफ्ते 18 अक्टूबर को सियारा मुश्तरी और अतारद दोनों ही अपनी जो है चाल वो तब्दील करेंगे। जैसा कि ये पहले उल्टी चाल में थे, अब चाल मुस्तकीम चाल में आ जाएंगे और वो हमारे तमाम ज़ोडिएक साइन पर बहुत ही अच्छे असरात छोड़ने वाले हैं। इसके अलावा हमें पता है कि ये रबीउल अव्वल का महीना है और इस हफ्ते में 12 रबीउल अव्वल का बाबरकत दिन आ रहा है और ये दिन मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा कदर व कीमत रखता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और हम लोगों का ये एक होली डे है, होली त्यौहार को मनाते भी हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इसके अलावा पूरी दुनिया के लिए आसानियाँ पैदा करें और जो लोग बीमार हैं उनको शिफा दें और जिन जिन लोगों की जो भी दुआएं हैं, मुरादें हैं, उनकी पूरी करें। ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पूरी लोगों को, पूरे मक्का के लोगों को बेटों की नेमत से नवाजा था। तो ये उस रब की ज़ात के लिए क्या मुश्किल है, लोग हमें हमारी दुआओं को कबूल फरमा लें और हमें हर चीज़ अता कर दें। तो हम अपने परवरदिगार से उनके प्यारे हबीब के सदक़े में अपनी दुआएं उनके हजूर पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वो अपने हबीब के सदक़े हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएँ। इसके अलावा पूरी दुनिया पर अपनी ख़ास रहमत और बरकत नाजिल फरमाए और हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना जैसी वबा को उठा लें और जो भी बीमारियां इस वक्त घूम घूम कर आ रही हैं, हमें अपनी लपेट में ले रही हैं, उनसे हम सबको महफूज फरमाए और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर अपनी ख़ास रहमत और बरकत नाजिल फरमाए। क्योंकि वीडियो का सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन ये 3 बहुत ही ज़्यादा कीमती और बरकत वाले दिन हैं और ये हफ़्ता हमारे लिए बहुत बरकत वाला हफ़्ता है। और मेरी ये तमाम बातें करने का मकसद ये है कि हो सकता है कि आप लोगों में से किसी के मुंह से आमीन निकले और हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपका टाइम लिया, उसके लिए माज़रत, लेकिन ये दुआएं भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, मैं अब अपनी वीडियो की तरफ चलती हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस वक्त जो है बुर्ज कोस और बुर्ज हूत का हाकिम सियारा मुश्तरी जो कुछ अरसे से बुर्ज जद्दी में उल्टी चाल चल रहा था, अब जैसा कि हमें पता है कि सियारा मुश्तरी बुर्ज जद्दी में डेबिलिटेशन की हालत में होता है, ज़वाल का हो जाता है। सियारा मुश्तरी 18 अक्टूबर 2021 रोज़ सोमवार 11:14 पर बुर्ज जद्दी में अपनी सीधी चाल चलना शुरू कर देगा और सियारा मुश्तरी जो है वो 20 नवंबर 2021 रोज़ हफ्ता के दिन बुर्ज जद्दी से बुर्ज तल्ब में दाखिल हो जाएगा। इसके अलावा सियारा मुश्तरी की चाल मुस्तकीम होने से बाकी तमाम बुरूज पर क्या असरात मुरतब होते हैं, उनकी तफसील हम बाद में बयान करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ पहले भी अक्सर शेयर करती हूँ और आज भी वो कहना ज़रूरी समझती हूँ कि बेशक अल्लाह ताला की ज़ात को ही तमाम चीज़ों का इल्म है। गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के पास है। ये एक हम साइंसी और इसको हम साइंटिफिक ही कह सकते हैं कि ये एक नॉलेज है जिसकी बिना पर हम कुछ पेश गोइयाँ करते हैं। तो वो ये अल्लाह ताला की अता है जो उन्होंने हमें इस इल्म से नवाजा और दुआ है कि वो इसमें हमें मज़ीद तरक्की दे। तो उसकी बिना पर हम छोटी सी पेशगोई करते हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने चीज़ों, अपने अंदाज से उनको ठीक करते हैं। तो हम इसमें बताएंगे कि सबसे पहले हम बुर्ज हमल पर बात करते हैं। एरीज़, जो एरीज़ के हामिल लोग हैं उनके लिए हम देखेंगे कि सियारा मुश्तरी जो है उनके 9वें और 12वें घर का हाकिम सियारा होता है एरीज़ लगन में। तो इस वक्त ये जो है हम 10वें घर में सीधी गर्दिश कर रहा है। तो यहाँ पर पेशा वाराना तौर पर उन लोगों को इस वक्त
ان کی ترقی کی رفتار کو تھوڑا سا سست کر دے گا۔ اس کے علاوہ ان کے اخراجات ان کی آمدنی سے زیادہ ہو جائیں گے۔ اب جیسے ہی اخراجات زیادہ ہوتے ہیں تو انسان پر مالی دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جب وہ دباؤ بڑھتا ہے تو اس کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر اس کے اوپر کوئی بہت بڑی مشکل آ گئی ہے۔ لیکن یہاں آپ نے ایسا بالکل نہیں سمجھنا، کوئی بھی اپنے ذہن میں برا خیال نہیں لے کے آنا۔ آپ کو یہاں پر مشورہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی بڑی سرمایہ کاری نہ کریں۔ یہ وقت جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، تو آپ لوگوں کو یہاں پر جو نتائج ہیں وہ حوصلہ افزا نہیں ملیں گے۔ قسمت اس وقت آپ لوگوں پر زیادہ مہربان نہیں ہوگی، لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ محنت کریں، کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کو محنت کی ضرورت ہے۔ اور کوئی بھی اگر آپ اپنی زندگی میں فیصلہ لینا چاہتے ہیں، چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ ان کو آگے لے کے جائیے، کیونکہ یہ وقت کچھ زیادہ آپ پر مہربان نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ تھوڑا سا اپنے کاموں کو جہاں پر اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں انہیں ڈیلے کر لیں اور اچھے وقت آنے کا انتظار کریں۔ یہ تو تھی برج حمل کے حامل لوگوں کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈیک سائن کی، جو کہ ہے ٹورس، یعنی کہ برج ثور۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج ثور جو ہے اس کا جو ہمارے پاس سیارہ مشتری جو ہے ان کے 8ویں اور 11ویں گھر کا حاکم سیارہ ہوتا ہے، اور یہ اس وقت برج ثور کے 9ویں گھر میں سیدھی گردش کرے گا۔ اب 9واں گھر چونکہ والد سے ایسوسیٹ ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ لوگوں کو اپنے والد کی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے والد کو کسی بھی قسم کی پریشانی، بیماری یا کوئی بھی مشکل آ سکتی ہے۔ آپ کو کچھ مختصر سفر بھی کرنے پڑ سکتے ہیں، کیونکہ 9واں گھر سفر سے بھی ایسوسیٹ ہوتا ہے، اور سفر کے دوران آپ لوگوں کو اپنا سامان اور قیمتی چیزوں کی حفاظت خود کرنا ہوگی، اور پہلے سے زیادہ یہاں پر حفاظت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کریں گے تو وہ آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیشہ ورانہ طور پر آپ کو اپنے سینئرز کے ساتھ کچھ تنازعات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ آپ لوگوں کے لیے رکاوٹیں اور پریشانیاں لے کے آ رہا ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے آپ کو ڈپریس کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ الجھنے سے پرہیز کریں اور اس ٹائم کو اچھے طریقے سے مینیج کریں۔ یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، انشاءاللہ جلدی گزر جائے گا، اور آنے والا ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ سوٹیبل اور بہتر ہوگا۔ یہ تو تھی ٹورس پیپل کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اب نیکسٹ جس زوڈیک سائن پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج جوزا کا جو مشتری سیارہ ہے وہ ان کے 7ویں اور 10ویں گھر کا حاکم ہوتا ہے، اور اس وقت یہ برج جوزا کے 8ویں گھر میں اپنی سیدھی گردش سٹارٹ کرے گا۔ اب پیشہ ورانہ طور پر ان لوگوں کو کچھ محتاط رہنا ہوگا۔ ان لوگوں کو اپنی مارکیٹنگ کی حکمت عملی پر توجہ دینی ہوگی، اور یہاں پر ان لوگوں کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ریزرو کرنا ہوگا۔ ان کو چاہیے کہ زیادہ سفر سے گریز کریں، کیونکہ یہاں پر سفر جو ہے وہ ان کے لیے کچھ پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے، جن میں ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ مالی معاملات میں بھی ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنی آمدنی اور اپنی اخراجات کے درمیان توازن برقرار رکھیں، اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ چیز بہت زیادہ مشکل کا باعث بن سکتی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اگر آپ لوگوں کے آپس میں کوئی کشیدگی چل رہی ہے تو انشاءاللہ وہ بہت ہی اچھا ٹرن لینے والی ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو اپنے ساتھی کی ضروریات اور ان کے مطالبات کو سمجھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور امید ہے کہ آپ ایسا کریں گے، کیونکہ یہ سیارہ خود بخود آپ کے اندر ایسی چیزیں ڈالے گا کہ آپ کو خود بخود جو ہے آپ کی توجہ اس طرف مرکوز ہوگی کہ آپ ان کی کیئر کریں گے اپنے پارٹنرز کی۔ تو یہاں پر صرف آپ لوگوں کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ آپ اپنی انکم کے لحاظ سے اپنے اخراجات کریں اور سفر سے برائے مہربانی اجتناب کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
یہ تو تھی برج جوزہ کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اب ہم نیکسٹ جس زوڈک سائن پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے کینسر، یعنی کہ برج سرطان۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج سرطان جو ہے، برج سرطان کی لگن کے جو بھی پرسن ہیں ان کے چھٹے اور نویں گھر کا حاکم سیارہ مشتری ہوتا ہے، اور مشتری جو ہے اس وقت برج سرطان کے 7ویں گھر میں سیدھی گردش سٹارٹ کرے گا۔ جیسے ہی 7ویں گھر میں یہ اپنے اثرات چھوڑے گا، تو یہ چونکہ یہ لائف پارٹنر کا گھر ہوتا ہے، تو یہاں پر میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس دوران آپ کے شریک حیات کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ بیلنس کرنا ہے، چیزوں کو اچھے طریقے سے مینٹین کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے واقعی تعلقات خراب ہو جائیں۔ تو کوشش کریں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے لیے پرابلم پیدا کرتی ہے آپ اس کو دور رکھیں، اور اپنے لائف پارٹنر کی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ کو اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، یہ نہیں کہ صرف آپ اپنی توجہ اپنے پارٹنر پر مرکوز کر دیں۔ اگر آپ دل، جگر یا ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو پھر یہاں پر آپ لوگوں کو اپنا معمول کے مطابق یا اس سے زیادہ چیک اپ کروانے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بھی مسائل جو ہیں وہ بڑھ جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ غیر متوقع اخراجات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جیسے ہی یہ اخراجات بڑھیں گے تو وہ آپ کے ذہنی سکون میں خلل پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو بیلنس کریں اور کوشش کریں کہ ہر وہ چیز جو آپ کا سکون ڈسٹرب کرتی ہے اس سے دور رہیں۔ یہ تو تھی سرطان پیپل کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اب نیکسٹ جس زوڈک سائن پر میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے لیو، یعنی کہ برج اسد۔ تو برج اسد کے حامل لوگوں کی لگن کا جن لوگوں کی لگن برج اسد ہے ان لوگوں کا 5واں اور 8واں گھر جو ہوتا ہے اس کا حاکم مشتری ہوتا ہے، اور اس وقت یہ برج اسد کے چھٹے گھر میں اپنی سیدھی گردش کرے گا۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ چھٹا گھر نوکری یا کاروبار میں ترقی کو دیکھنے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر نوکری یا کاروبار میں ترقی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ نئے منصوبے شروع کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ نومبر تک کا انتظار کریں، کیونکہ یہاں تک کہ مشتری برج دل میں داخل ہو جائے تو جیسے ہی یہ وہاں پر داخل ہوگا تو اس کے اثرات ان چیزوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی محبت کا رشتہ بھی بہتر ہوگا، اور آپ اپنے محبوب کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں گے، کیونکہ یہاں پر یہ آپ لوگوں کو کلوز کر دے گا اور آپ کے لیے بہتر ٹائم ہوگا، آپ اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے پلان کر سکیں گے۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ ہفتہ برج اسد کے حامل لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشخبریوں کا ہفتہ ہے، اور ان کو چاہیے کہ اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں اور ان سے دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ یہ تو برج اسد کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو تھی۔ اب نیکسٹ جس زوڈک سائن پر میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے ورگو، یعنی کہ برج سنبلہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے لگن برج سنبلہ ہے ان کے چوتھے اور 7ویں گھر کا حاکم سیارہ مشتری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اس وقت یہ برج سنبلہ کے 5ویں گھر میں اپنی سیدھی گردش سٹارٹ کرے گا، چونکہ 5واں گھر جو ہے وہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے بھی منسلک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیشہ ورانہ طور پر ان لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ہم دیکھیں گے کہ کسی قسم کا محاذ یا کوئی نئے منصوبے اور کوششوں کے لیے یہ وقت بہت سازگار نتائج لے کے آئے گا۔ اور اگر ہم رومانٹک لائف میں دیکھیں تو ان کے رومانوی تعلقات کے درمیان کچھ دراڑیں پڑ سکتی ہیں، اس لیے ان کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کا بریک اپ ہو جائے اور ان لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کے بچوں کی 5واں گھر چونکہ اولاد سے بھی منسلک ہوتا ہے تو ان کو بچوں کی طرف سے بھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
طلبہ کو اپنی پڑھائی کے دوران بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو تھوڑا سا یہاں پر آپ لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو چیزیں وغیرہ بتا رہی ہوں، اور اس کے بعد صدقات کے بارے میں بھی بتاؤں گی، بلکہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی نیکسٹ جس ہم زوڈیک سائن پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے لیبرا، یعنی کہ برج میزان۔ تو وہ لوگ جن کی لگن میزان ہے، سیارہ مشتری ان کے تیسرے اور چھٹے گھر کا حاکم ہوتا ہے، اور اس وقت یہ برج میزان کے چوتھے گھر میں سیدھی گردش سٹارٹ کرے گا۔ اب کاروباری حضرات کے لیے تو یہ سازگار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ کچھ تعمیراتی کام وغیرہ کر رہے ہیں یا شروع کر سکتے ہیں، یا اپنے گھر کی تعمیر و توسیع کر سکتے ہیں، تو چونکہ یہ گھر جو ہے یہاں پر سیارہ آپ لوگوں کو نئی تعمیراتی منصوبوں کی طرف لے کے جاتا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں، تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی، کن معاملات میں؟ اپنی والدہ کی صحت کے لیے، کیونکہ چوتھا گھر جو ہے والدہ سے بھی منسلک ہوتا ہے، تو یہاں پر ان کی صحت تھوڑی خراب ہو سکتی ہے، اس لیے احتیاط کریں، پہلے سے ہی احتیاط کریں تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب ہم لوگ نیکسٹ جس زوڈیک سائن پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج عقرب جن لوگوں کی لگن ہے، ان کے دوسرے اور پانچویں گھر کا حاکم سیارہ مشتری ہوتا ہے، اور اس وقت یہ برج عقرب کے تیسرے گھر میں اپنی سیدھی گردش کرے گا۔ اب سیدھی گردش کے ساتھ ہی پیشہ ورانہ لحاظ سے ان کی یہ مدت سست ہوگی۔ جو لوگ نئی نوکریوں کی تلاش میں ہیں یا کسی دوسری جگہ نوکری کرنا چاہتے ہیں، انہیں نومبر تک کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بالکل بھی بہتر ٹائم نہیں ہے، تو یہ کسی بھی صورت میں اس طرح کی کوئی بھی فیسلٹی گین نہیں کر سکتے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تیسرا گھر جو ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی منسلک ہوتا ہے، تو یہاں پر ان لوگوں کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے کسی قسم کے کچھ معاملات درپیش ہو سکتے ہیں، اور امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کو اپنے والد کی طرف سے بھی کچھ تعاون مل سکتا ہے۔ یہ تو تھی برج عقرب کے لیے ایک مختصر سی جائزہ۔ اب ہم لوگ نیکسٹ جس زوڈیک سائن پر بات کرنے والے وہ ہے سیگیٹیریس، یعنی کہ برج قوس۔ تو وہ لوگ جن کی لگن قوس ہے، ان کے پہلے اور چوتھے گھر کا حاکم سیارہ مشتری ہوتا ہے۔ یہ برج قوس کے دوسرے گھر میں سیدھی گردش کرے گا، اور یہاں پر جیسے ہی وہ سیکنڈ ہاؤس میں آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہاؤس فائنانس سے منسلک ہے۔ اس کے علاوہ ذاتی محاذ پر جن چیلنجوں کا کافی عرصے سے سامنا کرنا پڑ رہا تھا، آپ لوگ ان پر قابو پا سکیں گے۔ اس کے علاوہ شادی شدہ جو افراد ہیں، وہ لوگ اپنے خاندانی دباؤ کی وجہ سے ان کے تعلقات میں کوئی پریشانی کا سامنا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہیں اس معاملات میں کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے شریک حیات کے ساتھ کچھ ٹائم جو ہے اکٹھا گزرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، اور اپنے اختلافات دور کرنے کی بھی کوشش کریں، ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ بات ان کی بگڑ بھی سکتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات ہے کہ ان لوگوں کی صحت میں بہت بہتری آنے کے چانسز ہیں۔ اب ہم لوگ نیکسٹ جس زوڈیک سائن پر بات کرنے والے وہ ہے کیپریکون، یعنی کہ برج جدی۔ تو برج جدی کے حامل لوگ جن کی لگن برج جدی ہے، ان کے تیسرے اور 12ویں گھر کا حاکم سیارہ مشتری ہوتا ہے، اور مشتری اس وقت ان کے پہلے گھر یعنی ان کی لگن میں سیدھی گردش سٹارٹ کرے گا۔ اب پہلا گھر ذہن سے منسلک ہوتا ہے، تو یہاں پر ان لوگوں کو ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ ان لوگوں کو اپنے ساتھی یا محبوب سے رابطہ قائم کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی سرمایہ کاری نہ کریں، یہ ان کے لیے بہتر ٹائم نہیں ہے۔ یہاں پر اگر ایسا کچھ کرتے ہیں یا اس کا خیال بھی ذہن میں لاتے ہیں تو ان کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اس کے علاوہ کسی کو ادھار پیسے ہرگز نہ دیں، کیونکہ اس وقت اگر یہ کسی کو بھی پیسے دیتے ہیں تو ان کے پیسے پھنستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مانگے تو ان کے تعلقات بھی ایسے پرسن سے خراب ہو جائیں، تو کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ یہ لوگ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کے لیے، جو کہ ہے ایکویریس، یعنی کہ برج دل۔ تو وہ لوگ جن کا جو لگن ہے وہ برج دل ہے، ان کا دوسرے اور 11ویں گھر کا حاکم سیارہ مشتری ہوتا ہے، اور اس وقت وہ برج دل کے 12ویں گھر میں اپنی سیدھی گردش سٹارٹ کرے گا۔ آپ جائیداد کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی بیسٹ ٹائم ہے، اور آپ کو بڑی اچھی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، یا جو بھی آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے وہ آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوگی۔ آپ اپنے طویل مدتی صحت کے مسائل اور خدشات کے کچھ حل تلاش کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں جن کے آپ کو حل نظر نہیں آ رہے تھے، اس وقت آپ کو ان کے بآسانی حل مل جائیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی روحانی ذہنیت کے حامل ہوں گے، اور اپنی ذہنی صحت اور آرام کے لیے بھی مراقبہ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا ہی بیسٹ ٹائم ہے، یہاں پر آپ کو اپنا ذہنی سکون میسر ہوگا۔ کاروباری حضرات کے لیے یہ وقت کافی زیادہ سازگار ثابت ہو سکتا ہے، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ کوئی نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر انویسٹ کریں۔ یہ تو تھی ایک مختصر سی ویڈیو۔ اب نیکسٹ جس زوڈک سائن پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے پائسیس، یعنی کہ برج حوت۔ تو وہ لوگ جن کا سیارہ جن کی لگن برج حوت ہے، ان کے 10ویں اور پہلے گھر کا حاکم سیارہ مشتری ہوتا ہے، اور اس وقت یہ برج حوت کے 11ویں گھر میں سیدھی گردش کرے گا۔ تو جیسے ہی یہاں پر اپنی گردش سٹارٹ کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے پیشے کے لحاظ سے یہ وقت بہت ہی زیادہ سازگار نہیں رہے گا، کیونکہ مشتری کی یہ حرکت ان لوگوں کو مالی معاملات میں پھنسا سکتی ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ لوگ اپنا کاروبار بڑھانا چاہ رہے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ کچھ دیر انتظار کریں، تب تک جب مشتری برج دل میں داخل ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی یہ وہاں پر داخل ہوگا، ان کے لیے حالات سازگار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بہن بھائیوں کے ساتھ، یہ خصوصاً بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ ان لوگوں کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی قسم کا مسئلہ طول پکڑ لے اور ان کے جو ہیں بنے بنائے معاملات یا تعلقات خراب ہوں۔ تو پہلے سے آپ لوگوں کو آپ کے ہوروسکوپ کے بارے میں اویئر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو مینیج کر سکیں، پلان کر سکیں، اور اگر کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے خدا نخواستہ، تو آپ اس کو اوور کم کر سکیں۔ یہ تو میں نے آپ کے لیے 12 زوڈک سائن پر ایک مختصر سی ویڈیو جو تھی تیار کی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو پہنچ سکیں اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ریسیو ہو سکے۔ ابھی اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں ایک بات آپ لوگوں سے کرنا بھول ہی گئی کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کا اہتمام کیجیے۔ جن لوگوں کے لیے مشکل حالات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور کثرت سے درود پڑھیں، کیونکہ یہ لمحات بہت ہی زیادہ قیمتی لمحات ہیں۔ اور اگر آپ لوگ اپنے صدقے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنی لگن کے مطابق، تو آپ مجھے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو جواب دے سکوں ہر چیز کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔